बात करो उन्हें कुछ ना कहो, तो हम तो किसी को कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत अदा कर रहे हैं। फरमाया जो हमारे सिद्दीक को सिद्दीक ना माने उसका हुक्म क्या है? फला सद्दक़ल्लाहु क़ौलहु, अल्लाह उसकी कोई बात भी ना माने। हशर का दिन होगा, ये कहेगा मैं अल्लाह फरमाया नहीं मैं कुरान वाला, फरमाया नहीं, ये कहेगा मैंने तो बड़े मोहब्बतें की, अल्लाह फरमाएगा नहीं। ये कहेगा मेरा तो फरिश्तों पर भी ईमान, रसूलों पर भी ईमान, अल्लाह फरमाएगा नहीं। कहेगा क्यों नहीं? फरमाया तुमने हमारे सिद्दीक को सिद्दीक नहीं माना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुआ कर गए कि जो सिद्दीक को सिद्दीक ना माने रब उसकी कोई बात भी नहीं माननी। इसके बाद अगला जुमला है, अगर शरीयत में रक्स जायज होता तो इसमें रक्स कर देते, मगर रक्स हराम है। रक्स और सुरूर पर किताबें लिखने वाले नोट करें, हमने उनको अभी मुहासबा करना है इंशाअल्लाह। फरमा अब जाओ, तुमने सिर्फ वो अगर कहा था मैंने सिद्दीक तुम्हें समझाया है, अब जाओ क्या करो? फ़अहिब्बा अबा बकर व उमर, आज के बाद इन दोनों का बुग़्ज़ न रखना। अहिब्बा अबा बकर व उमर, जल्द नंबर 5 अहिब्बा अबा बकर व उमर, जाओ इन दोनों से प्यार करो। सिर्फ प्यार नहीं, फरमाया व तवल्लाहुमा, इनका दीवाना बन जाओ। प्यार करो, प्यार करो इन दोनों से और इन दोनों के दीवाने बन जाओ, गुलाम बन जाओ, इनके आगे बिक जाओ। फिर अगला जुमला कौन खतीब बोलेगा सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के? कौन वो गारंटी देगा जो इमाम ने दी है? कौन देगा? कहने लगे ओ मेरे कहने पर अगर तुम मुहिब्बे सिद्दीक अकबर बन गए और मुहिब्बे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बन गए और किसी मरीज ने तुम्हें कहा कि तू तो उनका दीवाना बन गया है, तुझे जिम्मेदारी मेरी है, साथ लेके जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। फमा कान मिन अमरिन फफी उनुकी, कि जन्नत के अगर किसी फरिश्ते ने तुम्हें रोका, फरमाया मेरी गर्दन पकड़। जन्नत के दरवाजे पर अगर किसी ने यह कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम मुहिब्बे अबू बकर के तुम्हारे खिलाफ कोई पर्चा नहीं होता, सब मैं बर्दाश्त करूंगा, तुम मेरे इमामों के दीवाने बन जाओ। ये गारंटी दे दी। फमा कान मिन अमरिन फफी उनुकी। अब देखना हजरत इमाम बाकिर अपने भाई से जरूरत करते हैं, वक्त आया कश्फुल गुम्मा, उनसे भी एक बंदा मसला पूछने आ गया। उसने जब मसला पूछा तो इनको अब्बा जी वाला जवाब याद था, ये है विरासत। मसला पूछा कैसे? कश्फुल गुम्मा, हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके घर की किताब कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 147, कहते हैं कि एक साइल आ गया इमाम बाकिर के पास। उसने पूछा कि यह तलवार जो होती है इस पर चांदी चढ़ा सकते? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि इमाम अनपढ़ नहीं होते, पढ़े हुए होते, और ये तो फिर खास इमाम है, फरमाने लगे ला बास भी, कोई हरज नहीं, चांदी चढ़ा सकते हो। उन्होंने कहा कोई दलील कुरान से हदीस से देखें। फरमाने लगे और दलील क्या पूछता है? कद हल्ला भी अबू बकर सिद्दीक, जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चांदी चढ़ाई है तो फिर हर्ज कोई नहीं। दलील क्या पूछते हो? इनसे बड़ी दलील क्या होगी? जब सिद्दीक अकबर ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार पे चांदी चढ़ाई है तो जायज है। अब देखना इन सारे हालात इनके सामने थे और इस तरह दलील के तौर पर कोई जालिमों को भी पेश करता है, बाग खा जाने वालों को भी पेश करता। फरमाया कोई दलील मत पूछो, मेरे अबू बकर ने यह काम किया है तो जायज है। अच्छा, जब आपने कहा
اور یہ بھی بڑے پتہ کی بات ہے، صرف ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے لیکن صرف ابو بکر نہیں کہا، فرمایا ابو بکر الصدیق، یہ معیار ہے کھرا کھوٹا پہچاننے کا، تھرمامیٹر ہے۔ فرمایا قد حل بھی ابو بکر الصدیق، جب آپ نے صدیق کہا وہ پھٹ گیا، مریض تھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا تقول صدیق، او امام باقر تم صدیق کہتے ہو اس کو، تم کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا بدبخت میں کہتا ہوں۔ آگے انداز بڑا عجیب تھا، فواصب وصبتن، چھلانگ لگائی، اچھلے جہاں بیٹھے، واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر لیا، قبلے کی طرف منہ کر لیا، قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ کیا کہا؟ کہتے نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ تو ایک بار جلتا ہے، میں بار بار کہوں گا، مل مل کے بولو، نعرہ ہے امام باقر کا، لگانے والا سنی ہے۔ کیا؟ نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ میرے آقا تمہارے پہلو میں سوئے ہوئے صدیق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ کتاب ان کی ہے، نعرہ ہمارا ہے، امام ہمارے جو لگا نعم الصدیق، نعم عربی زبان کا لفظ ہے، ہمیں احساس ہے کہ گوڑی تک کے کسان بھی پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اب نعمہ کا معنی کیا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر، کیا شان والا ہے مولا، وہ لفظ ہے نعمہ، کیا شان والا ہے مولا، کیا شان والا ہے۔ اس لفظ کو وہاں سے لے کے امام باقر نے اپنے لیڈر کی شان بیان کی، نعم الصدیق، نعم الصدیق، بلے صدیق، کیا بات ہے تیری صدیق، نعم الصدیق۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور پھر فرمایا ابا جی والی تقریر ساری کرنی ہے، کیا؟ فمن لم یکن لہ الصدیق، اور جو ہمارے صدیق کو صدیق نہ مانے، فلا صدق لہ قولا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، اس کی کوئی بات نہ دنیا میں منظور ہے نہ آخرت میں منظور ہے۔ محتشم سنگ حضرات، یہ تم نے دیکھا کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں اس پر۔ اور یہاں مستدرک الحاکم اور اختتامی جملے تفصیل سے تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجمع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208۔ ابھی صبر کیجئے، آپ نے کافی صبر کیا ہے۔ اب اس مقام پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، مستدرک الحاکم، حدیث سن لو، روح ٹھنڈی رہے گی قبر تک، قبر میں بھی ٹھنڈی رہے گی۔ جلد نمبر 4 مستدرک الحاکم، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، ان اللہ اختارنی، رب نے مجھے چنا، واختار علی اصحابہ، میرے لیے میرے صحابہ کو کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ اگر نبی علیہ السلام بھی چنتے تو کوئی اعتراض کرتا تو کافر ہوتا، کیونکہ سرکار کے انتخاب کو مسترد کرنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور ان کو کس نے چنا؟ یہ حدیث میں نے پہلے بھی پیش کی تھی، مگر وہ ظالم کہہ رہا تھا نہیں، جن کو چنا ہے وہ ابوبکر و عمر عثمان کے سوا ہے۔ وہ ظالم اگلا حصہ تو پڑھ، جن کو چنا ہے ایک بار نہیں کئی بار، ان کا آگے نام لکھا ہوا ہے، کیا فرمایا؟ واختار علی اصحابہ فجعل علی منہم وزراء، جمع کا سیگا، ایک وزیر نہیں، صحابہ میں سے میرے کئی وزیر بنائے، وزراء، پھر انصارا مدد کا، وہ اسہارا، اور میرے سسر بھی بنائے، میرے داماد بھی بنائے۔ اب بچوں بتا کیسے تو نکالے گا ان کو؟ اسہارا، اسہارا، حضرت صدیق اکبر،
حضرت عمر، یہ دونوں ہیں سسر. حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہیں داماد. اب بتا کیسے نکالے گا؟ اس نے بس فرض کیا نہیں یہ باقی کے بارے میں، باقی کے بارے میں. جیسے وہاں صوفہ کے ساتھ اس کا مسلح تھا جب حدیثیں پڑھائی جا رہی تھی نبی علیہ السلام کے بعد. کوئی جھوٹ کی حد ہوتی ہے. اتنا بوجھ، اتنا حسد. پھر آگے بھی سن لو، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فمن سبہم، جس نے ان کو گالی دی. حدیث صحیح الاسناد ہے، ہر راوی کا ذمہ دار میں ہوں، ہر راوی کا. فرمایا جس نے ان کو گالی دی وہ کون ہے؟ فرمایا فعلی لعنت اللہ، اس پر اللہ کی والملائکہ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، ساری انسانیت کی. کس پر؟ جس نے صحابہ کو لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل. گالی دینے سے یوں مارا گیا ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، نہ فرض نہ نفل. اگر کہیں غلطی سے نمائش کے لیے پڑھ بھی لے، یا جو بظاہر صدقہ و خیرات ہے، جو کچھ بھی کرے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ان کو ملے گا. یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب وہ ساری تقریر کا خلاصہ، ہر اعتراض کا جواب ایک آیت پیش کر کے تمہارے سامنے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. رب ذوالجلال کا فرمان، آیت نمبر 54، خالق کائنات سورہ مائدہ میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. فرمایا وہ قوم کیا کرتی ہے؟ يُحِبُّهُمْ، رب ان سے پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ عزت علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، جتنے بھی کوئی بکواس کرے کوئی پرواہ نہیں کرتے. لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہے، جسے چاہے جتنا دے دے. جلنے والوں کو دخل کیا ہے؟ ذالک اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک قوم اللہ لائے گا، ایک قوم، وہ کافروں پہ بڑے بھاری ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے. وہ کون سی قوم ہے جس کا یہاں ذکر ہے؟ اگر میں کہتا تو ان کے ماتھے پہ شکن پڑتے. میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ دیکھو مجمع البیان، یہ 208 صفحہ، اس پہ یہ لکھا ہے. یہ کون ہے جن میں یہ شان ہے یحبہم ویحبونہ؟ کون ہے؟ کہتے ہم ابو بکر و اصحابہ. اب آئی نا بات، ان کو مروڑ تھا اصحاب نبی سے، ہم نے اصحاب ابو بکر بھی ثابت کر دیے ہیں. کون آیت اتری؟ کیوں؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہ وہ مراد ہے؟ کتاب ان کی ہے. کہتے ہیں دلیل یہ ہے قاتلوا اہل الردۃ، یہ وہ ہے جنہوں نے مرتدوں کے خلاف جہاد کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے وہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا، منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا، مرتدین کے خلاف جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما رکھا تھا کہ ایسی قوم، ایسی قیادت دوں گا، یہ سارے کام ہوں گے. یہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. وہ کون ہے جنہوں نے فتح کیا علاقوں کو اور جھنڈے اسلام کے شرق و غرب میں لگائے؟ وہ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. وہ کہاں کہاں تک فتوحات ہوئی، کہاں کہاں تک اسلام پھیلا، اور کہاں کہاں تک نور تقسیم ہوا. کتنی بدبختی ہے، اسلام کا اتنا بڑا ہوم ورک جو ان تینوں نے کیا، اگر اس کو نفی کر دی جائے تو پھر کیا بتاؤ گے غیر مسلموں کو کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے تو پیچھے امت نے کیا کیا؟ اگر ان تینوں کا کیا ہوا منفی کر لیا جائے کہ وہ امت کا کردار نہیں ہے، وہ ساری فتوحات، وہ اسلام کا پھیلاؤ،
اور حق کی وضاحت، تو پھر کس چیز کو پیش کرتے ہو؟ بعد میں تو فتنہ شروع ہو گیا. یہ خود انہوں نے لکھا، ہم ابو بکر و اصحابہ الذین قاتلوا اہل الردہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے مرتدوں کے خلاف جہاد کی ہے. اب بتا مجھے، تو ان پر فٹ کر رہا تھا، یہ سارے دین چھوڑ گئے اور لکھ دیا انہوں نے 3 ہی بچے تھے، اور تو 12-13 مانتا مکرونی میں نہیں مانتا ان کو، لیکن یہ حق نکلا تمہارے گھر سے اور ماننا پڑا کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہی شیر نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے اتنا شیر بنایا ہے کہ بعد میں بھی شیر تھے. وہ کہتا پہاڑ میں چڑھ گیا، پتہ نہیں کدھر نکل گیا. یہ ہے جن کے اللہ شان بیان کرتا ہے، ایک نہیں بار بار اس شان کا اظہار ہوا ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ اللہ کا شکر ہے اس کی دی ہوئی توفیق سے آج تاریخ کا یہ ہم نے تاریخی خطاب آپ کی اس سرزمین گوجرا پر کیا. گوجرا والوں سے شکایت بھی میں نے کی، شکوے بھی کیے، اور گوجرا والا، گوجرا کے حضرات جو ہے ان کو سلام عقیدت بھی کرتا ہوں. انہوں نے نامسائل حالات میں مجھے قدم قدم پہ بتاتے رہے اتنی رکاوٹیں ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے ضلع کا تاریخی اجتماع منعقد ہوا اور ادارہ صراط مستقیم کے ان کارکنان کو سلام کہتا ہوں. یہاں اس مقام پر اب ہم دعا مانگیں گے اور دعا کے ساتھ ہی اختتام ہوگا. یہ کتابیں ساری سنبھال لیں، سارے خلاصہ ہے خلاصہ، سارے پروگرام کا دعا میں شریک ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یا اللہ، ہم نے محض تیری رضا کی خاطر، تیرے نبی علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی خاطر یہ پروگرام کیا ہے. اے اللہ، اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ، جتنے لوگوں نے جس لحاظ سے بھی حصہ لیا ہے سب کا یہ حصہ اپنے دربار میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمارے یہ کارکنان ماسٹر احمد رضا صاحب، ندیم صاحب، دیگر جتنے حضرات ہیں، ان کی اس کاوش کو اے اللہ آخرت میں ان کے لیے روشنی کا سبب بنا. یا اللہ، کتنے لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے انہوں نے یہ اجتماع کیا ہے، اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. یہ جتنے بھی علماء کرام دور دراز سے پہنچے ہیں، میرے مولا قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما. جتنے بھی کسان، مزدور، کام کرنے والے دن کو محنت کر کے تھکے ہوئے تھے لیکن پھر بھی اتنا لمبا پروگرام سنا، اے اللہ سب کی جھولیوں کو معمول فرما. اے اللہ میرے مرشد کامل حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی سجی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پرور پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ میرے استاد محترم حضرت علامہ عطا محمد بلیالوی، حضرت علامہ مولانا محمد نواز کیلانی، حضرت شیخ عبد الکریم بغدادی، اے اللہ سب کے مزارات پر کروڑوں رحمت نازل فرما. میرے مولا حاضرین کے جتنے متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا اپنے فضل و کرم سے آل رسول علیہ السلام اور اصحاب رسول علیہ السلام علیہ وسلم کے مرکز مطہرہ پر کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں کے مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما. حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی علالت کے باوجود تشریف لائے، اے اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. حضرت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو ہماری قبر کی روشنی کا سبب بنا. اے اللہ ہمارے لیے آخرت کی منزل آسان فرما. میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا اگر تو نہیں معاف کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. میرے مولا اس پروگرام کے اثرات پوری دنیا کو عطا فرما. اے اللہ اس کا فیض پوری دنیا کو عطا فرما. جتنے احباب آئے تھے ان کے یقینوں میں مزید روشنی عطا فرما. یا الہ العالمین
یہ وقت جب تیری رحمت بندوں کے بالکل قریب ہو جاتی ہے، ہم نے یہ رات مسلک کے دفاع کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے یہ رات گزاری ہے۔ اے اللہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ ڈیوٹی تھی ہماری، یہ شریعت کا تقاضا تھا، میرے رب تیرا حکم تھا، ہماری اس کوشش میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں آئندہ بھی عزت اصحاب فرما۔ یا اللہ سب کو شر شیطان سے اور شر انسان سے محفوظ فرما۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جن کے گھروں میں بھوک ہے ان کو وافر رزق عطا فرما، جن کے گھروں میں ناچاکیاں نا اتفاقیاں ہیں اے اللہ ان کے گھروں میں امن اتفاق پیدا فرما۔ میرے مولا جو مریض اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں یا گھروں میں ان کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے رب یہاں جو گستاخیاں ہوئی ہے ہم نے اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ ان گستاخیوں کی وجہ سے اس بستی پہ عذاب نازل نہ کرنا۔ اے اللہ آج کے اس پروگرام کے صدقے سب کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، ملک میں دھماکے کرنے والوں کو کے عزائم کو نیست و نابود فرما، پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما، پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما۔ میرے مولا ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے منشور کے مطابق منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے احباب ادارہ میں شامل ہو چکے ہیں ان کی شمولیت پر ان کو اجر و ثواب عطا فرما، اور باقی تمام حضرات کو اس قافلہ عشق و بستی میں شامل ہو کر حق کی اذان دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کی دعاؤں کو قبول، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جن کے لیے کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں اے اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو جاگتے ہوئے یا عالم خواب میں محبوب علیہ السلام کا دیدار کرا۔ یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھے جس سے ملائک کے نشیمن ان خاک نشینوں کو وہ سوز جگر دے، دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے، دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے، گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو بزم حکم میں ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا عبر دے، بے چین ہے ہر آن جو حرمین کی خاطر ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے، نہ منہ سے نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ، ملت کے جوانوں کو وہ گردنوں سر دے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا سے انہیں طاقت پرواز دے، شاہی کا جگر دے، آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سلام کے دوسرے پڑھو۔